अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमें अपडेट्स मिल सकें कि आप इस सारे मामला के ऊपर जो है वो क्या राय रखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो है वो एक वीडियो से मैं आगाज़ करना चाहूँगा और ये वीडियो जनाब हमें आई है ईरान से। और इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि हमदान का जो शहर है ईरान का, वहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की जो है वो बमबारी हुई है। और दूर से जो है आप सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक बड़ा धमाका हुआ है उस शहर के अंदर। और दूर से इतने इतने किलोमीटर दूर से ही जो है वो इसकी वीडियो जो कैप्चर हुई है वो कितनी बड़ी राख का ढेर जो है वो फ़िज़ा में बुलंद हुआ है। तो ये बमबारी का सिलसिला जो है वो अमेरिका की जानिब से भी जारी है, वहीं पे ईरान की जानिब से भी जो है वो शदीद बमबारी जारी है। लेकिन ये एक और तेहरान का ये मंजर है और ये तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसके कल रात को जो है बड़ी हेवी शेलिंग जो है वहाँ पे हुई है। और ये सुबह से थोड़ी देर पहले, मतलब आप समझ लें तकरीबन 2-3-4 बजे के आसपास का ये वक्त है जब मेहराब इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है एक दफ़ा फिर निशाना बनाया गया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से जो है इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाता रहा है। वहाँ पर जो जहाज़ खड़े हुए थे इससे पहले, जब पहले बमबारी हुई थी तो जो जहाज़ वगैरह खड़े हुए थे उन सबको जो है वो तबाह कर दिया गया था। और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद 30 से भी ज़्यादा बनती है जिन जहाज़ों को वहाँ पर जो है वो नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा ये एक और फुटेज जो है वो दुबई से आई है और ये दुबई की सबसे पहले ये मैं आपको इसकी ये रात की फुटेज जो है मैं दिखाना चाहूँगा। कल रात को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये बताया गया है, इसको अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि जनाब एक ड्रोन जो है वो वहाँ पे आके लगा है और जो फ्यूल टैंक्स वहाँ पे होते हैं जिसके अंदर इन तमाम तैयारों के लिए जो है फ्यूल इकट्ठा किया जाता है, उसमें जाके ये ड्रोन लगा है और उसकी वजह से बड़ा खौफनाक किस्म का जो है वो कल रात को वहाँ पे धमाका हुआ है। और दूर से ही जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही जो है इतना वो बड़ा धमाका था कि इतने किलोमीटर दूर से जो है वो आग के शोले जो है वो नज़र आ रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है। लेकिन उसके बाद ये तो कल रात की फुटेज थी और आज सुबह की फुटेज भी जो है वो ये सामने आई है कि ये आज सुबह दुबई से ये फुटेज जो है वो बनाई गई और इसमें देखा जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर जो है जो आग कल रात को वहाँ पे लगी थी वो आज सुबह तक जो है उसके शोले बुलंद हो रहे थे और उस आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। आमतौर पे यही देखा जाता है कि जो फ्यूल रिजर्वॉयर्स होते हैं या ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं, जब उनके अंदर आग लगती है तो उनको बुझाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दुबई में आखिरी इत्तलात तक के जो फुटेज आई हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि ये बड़ा ही खौफनाक किस्म का जो है वो धमाका हुआ है वहाँ पर। इसके अलावा एक और पहले जो है वो ये खबर आई थी कि जनाब एमिरेट्स जो है वो अब अपनी जो सस्पेंडेड जो फ़्लाइट्स थी उनको दोबारा ऑपरेशन जो है वो आज से शुरू करने लगा था। लेकिन उसके बाद दोबारा जब ये स्टार्ट हुआ तो एमिरेट्स की जानिब से फिर उसके बाद जो है वो दोबारा ये ट्वीट जो है वो किया गया कि जनाब अभी जो है वो हम अपना ऑपरेशन दोबारा उसका आगाज़ नहीं कर रहे। आज सुबह ही जो है उन्होंने कहा कि जी आप एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो मत जाएं। तो ये ख़बर जो है वो आई एमिरेट्स की जानिब से, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया और जो उन्होंने शुरू करना था फ़्लाइट ऑपरेशन वो दोबारा जो है वो सस्पेंड हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दुबई के वक्त के मुताबिक जो है वो आज दोपहर को दोबारा ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ किया जा सके। अब लेट्स सी, मेरे ख्याल में अगले व्लॉग में मैं आपको अपडेट कर सकूँगा कि वो ऑपरेशन का आगाज़ हुआ या नहीं। लेकिन साथ ही इसकी वजह से जो फ़्लाइट रेडर ने बताया कि जो एमिरेट्स की फ़्लाइट्स थी जिन्होंने बेसिकली आना था अपने ओरिजिन से लैंड करना था यहाँ पे, उनको भी जो है दोबारा डाइवर्ट कर दिया गया और वापस वो फ़्लाइट्स जो हैं अपने ओरिजिन्स की तरफ जा रही हैं। ये उन्होंने इसका नक्शा भी जो है वो दिखाया है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो आई है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से ट्वीट आया। उन्होंने कहा इजराइल की जानिब से तेहरान में ईंधन के ज़खायर फ्यूल डिपो पर बमबारी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और इसे माहौलियाती तबाही करार दिया जा सकता है। मुकामी रिहायशों को अपनी सेहत और फलाह बहबूद के हवाले से तवील मुद्दती नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मिट्टी और ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी के असरात आने वाली नस्लों तक पहुँच सकते हैं। इजराइल को अपनी जंगी जराइम की जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए और इस पर सज़ा आयद होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि जब इनके यहाँ पे हमला हुआ एयरपोर्ट के ऊपर तो फिर इनकी जानिब से भी हमला किया गया दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह बनता है। इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से एक्चुअली ये खबर दी गई कि दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एहतियाती इकदाम के तौर पर नाफिज की गई आर्जी मअतली के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंतखब मुकामात के लिए कुछ परवाज़ें बतदरीज दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी परवाज़ों के बारे में ताज़ा अपडेट्स के लिए अपनी एयरलाइन से जो है वो रब्ता करें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एमिरेट्स ने कहा कि जी फ़िलहाल हम ऑपरेशन सस्पेंड कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जो है हम उसे शुरू भी करेंगे।
اس کے علاوہ لبنان کی یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جہاں پہ دوبارہ بیروت کے اندر جو ہے وہ ایک خوفناک دھماکہ جو ہے کل رات کو وہاں پہ ہوا ہے، اور اس کا بلاسٹ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، اور وہاں پہ بھی اسرائیل کی جانب سے خاص طور پہ جو ہے وہ شدید بمباری اس وقت وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مقامی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز جو ہے وسطی اسرائیل میں ایرانی میزائلوں کو روکنے کے بعد ان کے ملبے سے 6 اسرائیلی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل کی بھی ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمعے کے روز شمالی اسرائیل میں واقع ہیو ایلیمنٹری اسکول کے احاطے میں میزائل کے ملبے کا ایک ٹکڑا گرنے کا منظر نگرانی کے کیمرے میں ریکارڈ ہوا۔ CCTV فوٹیج ہے بیسکلی جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ ایک اسکول کا احاطہ بتایا جاتا ہے اسرائیل کے اندر جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ CBS نیوز نے یہ بتایا کہ جناب یہ ایک کلسٹر میونیشنز تھیں جو بیسکلی اکٹھے جو ہے وہ مختلف قسم کی جگہوں کے اوپر یہ دھماکے ہوتے ہیں، تو 14 مختلف دھماکے جو ہیں وہ ہوئے ہیں جا کے، اور کلسٹر میونیشن کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف، جس میں بہت سے 14 ان سائٹس کے اندر جو ہے کئی وہیکلز جو ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک جگہ جو ہے وہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے جناب اتوار کے روز اسرائیل پر حملے کے دوران پہلی بار نئے تیز ترین سجیل میزائلوں کا استعمال جو ہے وہ شروع کیا۔ یہ اس کا نام ہے۔ سجیل جو ہے وہ ایران کا مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ ٹھوس ایندھن سے چلنے والا 2 اسٹیج بیلسٹک میزائل ہے، اور امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس میزائل کی پے لوڈ صلاحیت تقریباً 700 کلو گرام ہے، اور اس کی رینج تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اب یہ جو 2000 سے 2500 کلومیٹر کی یہ جو اس کا ریڈیس بنتا ہے، اس کے اندر جو مختلف ممالک آتے ہیں اس میں مصر، سوڈان، یوکرین کے بیشتر حصے، جنوبی روس کے کچھ حصے، مغربی چین کا ایک حصہ، بھارت، بحیرہ ہند اور بحیرہ روم کے بڑے حصے کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی یہ صلاحیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان جگہوں کے اوپر فائر کر دیا جائے گا، لیکن جب آپ اوبویسلی رینج کی بات کرتے ہیں تو ایران کے مطلب سرفیس سے جو ہے وہ کس حد تک یہ بڑی رینج جو ہے وہ بنتی ہے، کس حد تک دور جو ہے وہ یہ ٹریول کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ میزائل جوہری ہتھیاروں سے لیس ہو تو اس کے مزید خوفناک نتائج کا بھی امکان ہے۔ سجیل میزائل کے ڈیزائن پر کام 1990 کی دہائی کے ابتدا میں شروع ہوا تھا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اس میزائل کا پہلا تجربہ 2008 میں کیا تھا۔ اس وقت اس میزائل نے مبینہ طور پر 800 کلومیٹر طے کیا تھا۔ پھر بہتر گائیڈنس اور نیویگیشن سسٹم کا جائزہ لینے کے لیے 2009 میں دوسرا تجربہ کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ اب تک اس میزائل کے 4 اضافی فلائٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اور چھٹے ٹیسٹ کے دوران اس میزائل نے بحیرہ ہند میں تقریباً 1900 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ طے کیا تھا۔ جب اس کی ایکسپیریمنٹ آخری جو تجربہ کیا گیا تو 1900 کلومیٹر تک جو ہے یہ آلریڈی فائر ہو چکا ہے، تو اب اس کا استعمال بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی وزیر برائے انٹرنیشنل کوآپریشن ریم الہاشمی نے ABC نیوز کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو کچھ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی، مطلب دبئی پہ جس طرح اٹیکس ہوئے ہیں وہ اس کی بات کر رہی ہیں، اور میں کہوں گا تقریباً غیر منطقی کہ ایران نے ان لوگوں پر حملہ کیا جو ہمیشہ اس کشیدگی کو کم کرنے کی بات کر رہے تھے، اور یہ جنگ کبھی شروع نہ ہونے دینے کی بات کر رہے تھے، جو واقعی ہمارے لیے حیران کن ہے۔ ہم نے زیادہ تر میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کیا، اور یہ واقعی ہمارے لیے بہت حیران کن ہے کہ ایران نے خلیجی ریاستوں سے لڑنے کے لیے اتنا غیر منطقی راستہ اختیار کیا اور اس طرح غیر قانونی اور ناقابل قبول طریقے سے عمل کیا۔ تاہم اس تنازع کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے کیا تھا۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ ایران نے جو جوابی اقدامات کیے ہیں، یعنی خلیجی ریاستوں پر حملے، یہی وہ اصل مسئلہ ہے جس پر ہمیں تشویش ہے، اور مجھے یہاں پہ یہ واضح کرنا ہوگا کہ ایران صرف ان فوجی اڈوں پر حملہ نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے واضح کر دیا تھا کہ ہماری سرزمین کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وہ دراصل شہری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، چاہے وہ ہوائی اڈے ہوں یا تیل کے ٹینکرز ہوں۔ تو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے کہ جناب اس طرح ہمارے سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ایک میڈیکل سینٹر کے اوپر حملے میں 12 طبی کارکن جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب یہ بڑی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ عام طور پہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہاسپٹلز، ڈسپینسریز، ایمبولینسز، میڈیکل سینٹرز، ان کو جنگوں کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور جنیوا کنونشن بھی یہی کہتا ہے کہ جناب جنگوں کے اندر ان جگہوں کے اوپر کبھی یا سویلین انفراسٹرکچر، بریجز ہو گئے، اسکولز ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئیں، آپ کی آئل ریفائنریز ہو گئیں، بجلی بنانے والے کارخانے ہو گئے، ان کو کبھی بھی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ سویلین انفراسٹرکچر کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک طبی مرکز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب تک کی تعداد جو ہے پچھلے 12 دنوں میں جو ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ہے جنوبی لبنان میں طبی عملے کی، اس کی تعداد اب 31 ہو چکی ہے۔ سو آپ صرف اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ بے خوف
اور مطلب کس حد تک دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف سے دلیر، میں پتہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ ایک میڈیکل پروویژنس پرووائڈ کرنے کے لیے، ایمرجنسیز کو کیٹر کرنے کے لیے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی جو ہے یہ دیدہ دلیری سے جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایران کو طویل عرصے سے میڈیا پر اپنی مرضی کی خبر چلوانے اور عوامی تعلقات کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ فوجی طور پر وہ کمزور اور غیر مؤثر ہے، لیکن میڈیا کو غلط معلومات دینے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اور پروپیگنڈا ہتھیار بن گئی ہے جسے ایران بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ روز بروز تباہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جعلی کامیکاز کشتیوں کا مظاہرہ کیا جو سمندر میں مختلف جہازوں پر حملہ کرتی ہوئی دکھائی دیں، جس سے یہ بہت طاقتور اور خطرناک لگتا ہے، لیکن یہ کشتیاں حقیقت میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سب جھوٹی معلومات ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ ان کی پہلی ہی شکست خوردہ فوج کتنی مضبوط ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی جعلی رپورٹنگ کے مطابق 5 امریکی ری فیولنگ طیارے جو مبینہ طور پر مار گرائے گئے یا شدید نقصان اٹھایا، وہ سب فعال ہیں، سوائے ایک کے جو جلدی فضاؤں میں اڑان بھرے گا۔ جو عمارتیں اور جہاز آگ میں دکھائی گئے وہ حقیقت میں نہیں چلے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار شدہ جعلی خبریں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران جعلی نیوز میڈیا کے ساتھ قریبی تعاون میں ہمارے عظیم USS ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کو سمندر میں بے قابو آگ میں جلتا ہوا دکھاتا ہے۔ حقیقت میں نہ صرف یہ جہاز نہیں جلا تھا بلکہ اس پر حملہ بھی نہیں کیا گیا۔ ایران اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ یہ کہانی جعلی تھی اور کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ میڈیا ادارے جو اسے نشر کرتے رہے جھوٹی معلومات پھیلانے پر غداری کے الزام کے تحت مقدمہ چلائے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران تباہ ہو رہا ہے اور ان کی واحد جیتی ہوئی لڑائیاں وہ ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تخلیق کرتے ہیں اور بدعنوان میڈیا اداروں کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں۔ انتہا پسند بائیں بازو کا پریس اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے، لیکن وہ جھوٹی کہانیاں اور جھوٹ جاری رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی منظوری کی شرح بہت کم ہے اور میں صدارتی انتخاب زمین بوس کر کے جیت سکتا ہوں صرف 5% مثبت میڈیا کے ساتھ۔ ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ برینٹن کار فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کے چیئرمین کچھ ایسے بدعنوان اور غیر محب الوطن خبری اداروں کے لائسنس دیکھ رہے ہیں۔ انہیں امریکہ میں اربوں ڈالر کی مفت رسائی ملتی ہے اور وہ اسے جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے خبریں ہوں یا ان کے تقریباً تمام شو بشمول لیٹ نائٹ پروگرام جنہیں کم ریٹنگز کے باوجود بھاری تنخواہیں ملتی ہیں اور کبھی نکالا نہیں جاتا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ سو بیسکلی اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے امریکی میڈیا سے بھی جو ہے وہ کافی حد تک ناراض ہو گیا ہے کہ جناب یہ کس قسم کی جو ہے وہ آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہ غداری کے مقدمے بھی جو ہے وہ چلائے جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کے لائسنس کو بھی جو ہے وہ ریویو کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر فورس 1 کے اوپر جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی سطح پر کچھ ہو رہا ہے یا نہیں، ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان سے بات کر رہے ہیں مگر میرے خیال میں وہ تیار نہیں، تاہم وہ اس کے قریب ضرور ہیں۔ تاہم انہوں نے بات چیت کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جبکہ مزید کوئی تفصیل بھی نہیں دی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو کوئی یہ نہیں جانتا کہ آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ تر قیادت تو ماری جا چکی ہے۔ امریکی صدر نے اس امر پر بھی اصرار کیا کہ وہ ڈیل کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ تو مطلب ان کا یہ ڈیل کی باتیں جو ہیں خیر آئی اسٹل تھنک بڑی پری میچور ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے جناب ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انٹرنگ وارز تھرڈ ویک ٹرمپ فیسز اسٹارک چوائسز، کہ جناب تیسرے ہفتے کے اندر اب یہ جنگ جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آپشنز ہیں، جو اس کے پاس مختلف قسم کی چوائسز ہیں، وہ بڑی محدود ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایران کے خلاف اس جنگ کو شروع کیے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں جس کا آغاز ٹرمپ نے خود کیا تھا اور اب صدر ایک واضح اور مشکل انتخاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ یا تو وہ جنگ جاری رکھیں تاکہ اپنے انتہائی بڑے اور مشکل اہداف حاصل کر سکیں، یا پھر اس پھیلتی اور شدت اختیار کرتی ہوئی جنگ سے نکلنے کی کوشش کریں جو فوجی، سفارتی اور معاشی سطح پر شدید تناؤ پیدا کر رہی ہے۔ جنگ جاری رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید امریکی جانیں خطرے میں پڑیں گی، مالی اخراجات بڑھیں گے اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مزید کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے سیاسی حامیوں میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ کو نئی جنگوں میں نہیں الجھائیں گے۔ دوسری طرف وہ جنگ سے پیچھے ہٹنا بھی شروع کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کے زیادہ تر مقاصد ابھی پورے نہیں ہوئے۔ ان میں سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ایران دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکے۔ مزید یہ کہ اگر ٹرمپ اس وقت جنگ سے نکل جاتے ہیں تو ایران کے پاس موجود تقریباً جوہری معیار کے یورینیم کا ذخیرہ بدستور ایران کے اندر ہی رہے گا۔ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ ایران 10 یا اس سے زیادہ جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے عوامی طور پر 12 اس بات پر غور کیا ہے کہ انہیں جنگ میں رہنا چاہیے یا نکل جانا چاہیے۔ کبھی وہ کہتے ہیں جنگ تقریباً جیت لی ہے اور کبھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی سخت لڑائی باقی ہے۔
ٹرمپ کے مشیر کہتے ہیں کہ صرف 14 دن بعد کسی پیچیدہ فوجی آپریشن کے نتائج کا فیصلہ کرنا بہت جلدی ہے، اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ہونے والی ایک ملاقات میں مایوس نظر آنے والے صدر ٹرمپ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سے سوال کیا کہ امریکہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کیوں نہیں کھول سکتا۔ جواب بالکل سادہ تھا، اگر صرف ایک ایرانی فوجی یا ملیشیا کا رکن تیز رفتار کشتی میں اس تنگ آبی راستے سے گزرے تو وہ بآسانی ایک سست رفتار سپر ٹینکر پر موبائل میزائل داغ سکتا ہے یا اس کے ڈھانچے پر بارودی سرنگ لگا سکتا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق اب ایران جنگ کے آغاز کے مقابلے میں 90% کم میزائل داغ رہا ہے، اور یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز کی تعداد بھی 95% کم ہو گئی ہے۔ اس مسئلے کا سب سے زیادہ زیر غور حل یہ ہے کہ امریکی بحریہ تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارنے کے لیے ان کی حفاظت کرے، لیکن یہ ایک مہنگا اور خطرناک آپشن ہوگا، اور حکام کے مطابق اس میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ امریکا کو مزید جنگی جہاز اور دفاعی ساز و سامان جمع کرنا ہوگا، اور ایران کے ان ہتھیاروں پر مزید حملے کرنے ہوں گے جو اس راستے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یہ بات بہت سے لوگوں کو غیر حقیقی لگی، لیکن گزشتہ 2 ہفتوں میں تہران کے بڑے چوراہوں پر صرف حکومت کے حق میں ریلیاں ہی دیکھی گئی ہیں۔ ان مظاہروں کو جنگ پر غصے اور امریکی فوج کے بعض غلطیوں جیسے اسکول پر مہلک حملہ نے مزید ہوا دی ہے۔ اب خود ٹرمپ کو بھی شک ہونے لگا ہے کہ حکومت مخالف مظاہرین واقعی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی دوران ٹرمپ کو جنگ کے 2 بڑے فیصلوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا زمینی فوج کے ذریعے ایران کی اہم تیل برآمدی بندرگاہ خارق آئلینڈ پر حملہ کیا جائے؟ نمبر 2، کیا ان جوہری ذخائر پر قبضہ کیا جائے جو تقریباً 970 پاؤنڈ تقریباً بم کے معیار کا یورینیم محفوظ ہے؟ یہاں پہ امریکہ کے اندر جو ہے بیسکلی اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو ایران میں اتارنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر یہ جنگ اب جیتی نہیں جا سکتی۔ لیکن دوبارہ وہی بات ہے کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جانی نقصان بھی بہت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کشمکش میں پھنسا ہے، مشکل میں پھنسا ہے، دلدل میں پھنسا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی اس میں سے نکلنا کس طرح ہے۔ اور یہ بات میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو بار بار یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے۔ انیشل پلان جو لگتا تھا وہ یہی تھا کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اب تیسرا ہفتہ شروع ہونے لگا ہے، لیکن ابھی تک اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس چیز کو ریپ اپ کس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے معاشی اتحادی ایک اور جو پرابلم آ رہی ہے وہ کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، وہ یہ ہے کہ جناب جاپان نے آبنائے ہرمز میں جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا امریکہ کو۔ انہوں نے کہا جناب نتھنگ ڈوئنگ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جاپانی حکمراں جماعت کے پالیسی چیف نے کہا ہے کہ خطے میں بہت بڑی دہلیز پار ہوئی تبھی جاپانی بحری جہاز آبنائے ہرمز بھیجے جا سکیں گے۔ آسٹریلیا نے بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلی وزیر نے کہا کہ آسٹریلیا مشرق وسطیٰ کے مشن میں حصہ نہیں لے رہا۔ چین بھی ٹرمپ کے مطالبے پر خاموش ہو گیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے کہا کہ چین متعلقہ فریقین سے رابطے مؤثر بنانے پر کام کر کے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ برطانوی وزیر توانائی ایڈ ملیبینڈ نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کھلی رکھنے کے لیے امریکہ اور دیگر اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بارودی سرنگیں تلاش کرنے والے ڈرون بھیج دیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانیہ نے بھی آبنائے ہرمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹیمر نے بھی امریکی صدر کو نہ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کی اپیل پڑھ لی ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا قریبی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جتنے اتحادی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کوئی پلہ نہیں پکڑا رہے۔ انہوں نے کہا جناب سوری نتھنگ ڈوئنگ، ہمارا ان چیزوں کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا نہیں، اور کوئی بات کریں، اگر آپ کی اور کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتائیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم وہاں پہ جہاز بھیج دیں گے سیکیورٹی کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی پولیسنگ کے لیے تقریباً 7 ممالک سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ فلوریڈا سے واشنگٹن واپسی کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے چین سے پوچھا کہ کیا آپ آنا پسند کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین تیل کی ترسیل کے لیے آبنائے ہرمز پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ چین کے علاوہ اس کی کس ملک سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اور دوسرے ممالک جو اس علاقے کے ذریعے اپنی توانائی کی ضروریات حاصل کرتے ہیں انہیں بھی اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہم منصبوں سے کہا ہے کہ اگر وہ مدد نہیں کرتے تو ہم یاد رکھیں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ کچھ ممالک کے پاس بارودی سرنگیں رکھنے اور ایک خاص قسم کی کشتی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اب تڑیوں کے اوپر آ گیا ہے، خاص طور پہ نیٹو اور یورپین ممالک جو ہیں ان کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھ لینا، یاد رکھنا کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کی، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ اب آپ سوال دوبارہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ تو ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں اور ہم نے یہ بھی اڑا دیا، ہم نے وہ بھی اڑا دیا، مدد کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ مدد تو وہ مانگتا ہے جو ہار رہا ہو یا جو نیچے گرا ہوا ہو۔ اصل بات تو یہ ہے نا، مطلب جو ہار رہا ہوتا ہے، جسے مار پڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میری مدد کرو۔ تو آپ ہر جگہ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تمام ممالک سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ عالمی منڈی میں جناب تیل کی پرائسز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اوپر چڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تیل جو ہے
وہ دوبارہ $101 کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. $100 کا جو بیریئر ہے اس نے دوبارہ وہ کراس کر لیا. اوبیسلی مارکیٹ کھلی ہے تو اوپر نیچے ضرور ہو رہا ہے. لو جو ہے اس نے $97 کا لگایا تھا, لیکن جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ اس وقت $101 سے اس وقت بڑھ چکا ہے. تیل کی پرائسز کی یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے, گیتا گوپی ناتھ جو سابق ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں IMF کی, انہوں نے کہا ہے کہ جی if we are looking at an average of $85 a barrel for oil for 2026, then that could shave off around 0.3 to 0.4% from global growth. Headline inflation could rise by 60 BPS. Before the Iran conflict, global growth was projected at 3.3% for 2026 on the assumption oil would average $65 a barrel. انہوں نے کہا پوری دنیا کے اندر جو گروتھ ریٹ ہے اس کے حوالے سے پروجیکشن تھی 3.3%, لیکن اب اس اگر ہم ایوریج نکالیں 2026 کی تو وہ اگر $85 کے حساب سے بھی نکالیں تو جناب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ گروتھ ریٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کمی آ جائے گی, اور اس کی وجہ سے گروتھ ریٹ میں کمی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا. یہ تو بات اگر آپ کو یاد ہو میں نے بہت شروع میں کہی تھی کہ تیل کی پرائسز جیسے جیسے آگے بڑھیں گی آپ کی مہنگائی کے اندر بھی ویسے ویسے اضافہ آپ ریکارڈ کریں گے. اور ابھی بھی ایون پاکستان کے اندر بھی جو ہے بہت سی اشیاء کے حوالے سے آلریڈی یہ رپورٹس آنا شروع ہو چکی ہے کہ چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو چکی ہیں. مطلب بلڈنگ مٹیریلس کی اگر آپ بات کریں یا اشیاء خرونوش کی اگر آپ بات کریں تو چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ آلریڈی بڑھنا شروع ہو چکی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.